अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इकरा हारिस और आज का ये स्पेशल प्रोग्राम रखा गया है ताकि हमें कुछ पता चल सके, हमें अवेयरनेस आ सके, आगाही हासिल हो सके कि अब जो बजट आने वाला है उसमें आवाम के लिए क्या कुछ रखा गया है। क्योंकि आवाम हर बजट से यही उम्मीद लगाती है कि जो बजट आने वाला है उसमें महंगाई पर काबू पाया जा सके, उनके लिए कुछ सब्सिडीज़ हो। मुख्तलिफ सेक्टर्स ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि टैक्स रिलीफ उन्हें दिया जाए या टैक्स की शरह कम की जाए। लेकिन यहाँ पर ज़रूरी बात यह है कि अब का जो बजट है वो पाकिस्तान के लिए इंतहाई मुश्किल बजट इसलिए भी है क्योंकि 75 साल तारीख में कहा यह जा रहा है कि ये दौर जो है पाकिस्तान के लिए मौशी लिहाज से काफ़ी मुश्किल है और काफ़ी चैलेंजिंग है। एक तरफ IMF के साथ डील ना होने की सूरत में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब प्लान बी या प्लान सी पर काम भी कर रहे हैं और देखना ये है कि अगर IMF से डील नहीं होती तो फिर हमारा बजट ये किस तरह होगा और किस ऑप्शंस पर हमारी हुकूमत जो है वो काम करेगी। और इसीलिए इसी प्रोग्राम पर डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ दो ऐसे वैल्यूएबल पैनलिस्ट मौजूद हैं जो कि हमें बेहतर तरीके से गाइड कर सकेंगे और बताएंगे कि इस टैक्स में वो क्या अहदाफ रखे गए हैं, कौन से सेक्टर्स के लिए क्या कुछ रखा गया है या कौन से ऐसे इंसेंटिव्स हो सकते हैं जिस पर हम काम कर सकते हैं, कितना डेवलपमेंट बजट रखा गया है। इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर महमूद हसन खान साहब, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर साउथ एशिया इंटरनेशनल स्टडीज़ के, रीजनल एक्सपर्ट हैं CPAC के चाइना के, और वो तमाम मुआशी ऐसे चैलेंजेस वाले टॉपिक्स जिस पर एक्सपर्ट राय की ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टर साहब जो हैं वो इस पर अपनी माहिराना राय हमें देंगे। इसके अलावा डॉक्टर कैस असलम साहब मेरे साथ मौजूद है, रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं, प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एट UCF बिजनेस स्कूल और मुख्तलिफ दफ़ा आप इन्हें TV प्रोग्राम से मईशत पर बात करते हुए देखते रहते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का सर। और सर आप ही से हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और बात करेंगे अब जो आइंदा आने वाला बजट है वो आवाम के लिए कैसा होगा। तो डॉक्टर महमूद हसन साहब, जो पहला आवाम सवाल पूछती है कि अब ये जो 1100 अरब रुपए का बजट पेश किया जाने वाला है इस कदर मुश्किल हालात में, सर ओवरव्यू आपकी नज़र में क्या है? आवाम के लिए कुछ एक्सपेक्टेशंस रखें, कुछ रिलीफ की उम्मीद रखें? सबसे पहले तो मदू करने का शुक्रिया जी। जैसा आपने ख़ुद अपने इंट्रो में बताया कि काफ़ी मुश्किल हालात हैं माइक्रो इकानमी के, नेशनल इकानमी के, उसकी मुख्तलिफ रीज़न। वन ऑफ द मेन रीज़न हैज़ बीन अनफॉर्चुनेटली द परसिस्टिंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन कंट्री। उस वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही, कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहता, इकनॉमिक जो साइकिल है, बिजनेस एक्टिविटी हो नहीं रही। Coming to your specific point regarding the upcoming budget, उसमें शहबाज शरीफ साहब ने डे बिफोर यस्टरडे एक काफ़ी डिटेल मीटिंग की है इकनॉमिक काउंसिल की। उसमें एक स्पेशल हदायत दी गई है कि इसको सो कॉल्ड पीपल फ्रेंडली, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली और बिजनेस फ्रेंडली बनाया जाए और जो आम आदमी है उसको कुछ बेसिक प्रोविज़न ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ और में कुछ उसको छूट दी जाए। दैट्स वाई आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जो रिटेल स्टोर में कुकिंग ऑयल की कुछ चीज़ें कम करने का ऑर्डर जारी हुआ था और इसी तरह दूसरी जो बेसिक इंफॉर्मेशन लाइफ की जो रिक्वायरमेंट है उसमें कोशिश की जा रही है। दूसरी जो बात है काफ़ी मुश्किल है, पर अच्छी बात यह है कि और उसकी एक रेपुकेशन भी जो बाद में डिस्कस करेंगे कि जो डेवलपमेंट बजट है उसको काफ़ी एक्सपेशनरी ओरिएंटेड बनाया गया है और उसकी जो मुझे समझ आई है क्योंकि इलेक्शन काफ़ी करीब हैं तो उसको पॉलिटिकल एंगल दिया गया है विच शुड नॉट बी देयर, क्योंकि इसको IMF ओन नहीं करेगा और बारो नहीं करेगा। तो वो तो चाहता था कि आप एक्सपेंडिचर पे कट लगाते, फिस्कल डेफिसिट होता, जो अवेलेबल रेवेन्यू है, रिसोर्सेज हैं, उसको मोबिलाइजेशन आप बेहतर करते, चैनलाइजेशन बेहतर करते। पर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट बजट को बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया है। नेशनल असम्बलीज़ के जो मेंबर हैं उनको मोर देन 90 बिलियन दिया गया है डेवलपमेंट बजट। लुबे लवाब ये है कि उम्मीद है कि फेडरल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज़ होंगे उनकी तनख्वाहों में कोई 15 से 20% बेसिक इजाफा हो जाएगा और सेम विल बी रेप्लिकेटेड टू ऑल दी प्रोविंशियल असम्बलीज़। पर गुंजाइश बहुत कम है लोगों को बेसिक रिलीफ देने का। रिलीफ इन अ सेंस इसी तरह आ सकता है कि जैसे डॉक्टर मुसद्दक साहब जो पेट्रोलियम के और एनर्जी के मिनिस्टर हैं कि जी ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम रशिया इज़ वेरी नियर टू बी एग्जीक्यूटेड।
اس سے ہوگا کہ کچھ تھوڑا سا لوگوں کو ریلیف مل سکتا ہے. پر ریلیف کا جو ایک گرینڈ ماڈل ہے اس کو دیٹ از ناٹ بیسڈ آن میریکلس. اکنامکس از ناٹ بیسڈ آن میریکلس, اٹ از آل اباؤٹ gradual efforts, all about structural reforms, all about holistic and comprehensive socio-economic prosperity and development. یہ ساری چیزیں اگر انٹیگریٹ کریں گے تو تبھی ہوگا. یہ اسی صورت میں ہے کہ تمام لوگ, تمام سٹیک ہولڈرز اپنی ذاتی خواہشات اور جو ایک پارٹی لائن ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی اور اپنے جو علاقائی تعصبات ہیں اس سے اٹھ کر سوچیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ ٹیکس ہدف 9800 تک رکھیں, جبکہ پاکستان جو ہمارا بجٹ ہے اس میں 92 تک کی فگر سامنے آ رہی ہے, اور شاید یہ ایک کانفلکٹ کی وجہ ہے آپ کی نظر میں, یا اس کے علاوہ ملٹیپل ایشوز ہے جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نہیں سسٹین کر پا رہے؟ آئی ایم ایف یہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ آپ کا ڈیفیسٹ کم ہو. ابھی خبر ہے ایک دن پہلے کی کہ جو پچھلے اہداف تھے وہ ایف بی آر پورے نہیں کر پایا. تو بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ 7 ٹریلین کا نہیں پورا ہو رہا اور آپ 9.8 ٹریلین پہ چلے جائیں. پھر اس کے اندر جو دوسری بات آئے گی وہ یہ ہے کہ اگر آپ انڈائریکٹ ٹیکسز پہ رہتے ہیں تو مہنگائی بھی بڑھے گی, ڈیمانڈ سائڈ بھی شرنک ہوگی اور انویسٹمنٹ سائڈ بھی شرنک ہوگی, سپلائی سائڈ بھی شرنک ہوگی. آپ ڈاکومنٹ نہیں کر سکے ابھی تک اکانومی کو, آپ جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں اس کو آلریڈی ٹیکس پیئر کے اوپر اگر بڑھا دیں گے تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. آپ ایک طرف 15-20% اگر سیلریز بڑھائیں گے اور پھر اس سلیب میں لے جائیں گے جس میں ٹیکس بڑھ جاتا ہے, تو شاید لوگ کہیں گے کہ نہیں جی وہ پچھلے سلیب میں ہی ہمیں تنخواہیں دے دیں, ایک ہاتھ سے لے رہے ہیں ایک ہاتھ سے دے رہے ہیں. اصل جو ایشوز ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا ہے, ایک اکانومی جس کی پاپولیشن جو ہے 4 ملین بچے ہر سال پیدا ہوتے ہیں اس میں, اور اب جو پاورٹی لائن ہے وہ اباؤٹ 60% لوگ, پہلے 25% تھے, اب کہیں یہ فلڈز کے بعد جو آپ پروڈکٹیو ہی نہیں رہی آپ کی, پہلے لوگ بناتے تھے کھا لیتے تھے, اب ان کے لیے بھی اناج چاہیے. آپ 21% پہ جب انٹرسٹ ریٹ رکھیں گے تو کوئی قرضہ لے کے کاروبار نہیں کر سکتا. جب 290-300 پہ آپ لے کے جائیں گے ڈالر کو تو لوگ کاروبار کی جگہ ڈالر خرید دیں گے. یہ 300 کچھ پہ جائے گا تو بیچیں گے, 290 پہ آئے گا تو خرید لیں گے. یہ سارا جو کاروبار ہے اب اسپیکولیٹو اس پہ چل رہا ہے, اور وہ جو ریئل پروڈکٹیوٹی ہے. اب جو بات ہے کہ ہم نے پچھلے 75 ایئرز میں یا ایٹ لیسٹ پچھلے 50 ایئرز میں اپنے قوم کے بچوں کو پروڈکٹیو نہیں بنایا, اور ابھی بھی کوئی پلان نہیں ہے. اسکل نہیں دے سکے نا, نہیں دے سکے. اسکل نہیں دے سکے. اسی طرح ہم نے اپنی زمین کو پروڈکٹیو نہیں بنایا, ہم نے مشینیں پیدا نہیں کی, وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں, را مٹیریل بھی امپورٹ کرتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ جس ایگریکلچر پہ ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں وہ فارمنگ, وہ ٹوٹل 8% GDP کا حصہ ہے. 3% کیش کراپس, 3% فوڈ کراپس اور 2% مائنر کراپس. 8% پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اکانومی چلنی ہے, 246 ملین لوگوں کو کھلانا ہے. یہ ممکن نہیں ہے ان دی کانٹیکسٹ. جو آپ کا ہارٹیکلچر یا ڈیری فارمنگ یا کیٹل فارمنگ ہے وہ بھی انٹرنیشنل لیول کی نہیں ہے, آپ ایکسپورٹیبل نہیں کر سکتے. سو ایگریکلچر سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ پیدا ہوگا تو وہ نہیں ہوگا. انڈسٹری بھی شرنک کر گئی, اب آپ کے فارماسیوٹیکل بند ہو رہا ہے, آپ کی کاریں بند ہو گئی ہیں, آپ کے موٹر سائیکل پروڈکشن, اسی پہ یہ آپ کے موبائل, ٹیکسٹائل جو ایکسپورٹ کرتے تھے, انہی چیزوں پہ آپ نے جب زیرو امپورٹس کی تو کاسٹ اس کی بہت زیادہ تھی, را مٹیریلز نہیں آئے, مشینیں چلیں. اکانومی کو سٹینڈ سٹل نہیں کیا جا سکتا. اب جو لیبر فورس ہے اس میں 12 ملین ان امپلائڈ آپ کے پاس لوگ ہیں, اب زیادہ ہو گئے ہوں گے. یہ بجٹ جو ہے اس میں میجر جو بات سمجھ نہیں آتی کہ
اس ٹیکس سے آپ 7 گورنمنٹس چلاتے ہیں، فیڈرل، 4 پروونشل، 1 جی بی اور 1 آزاد کشمیر کی. یہ 7 گورنمنٹس کا جو سارا انفراسٹرکچر ہے وہ لوگوں کو سروسز کیا پرووائڈ کر رہا ہے، سر تو یہ جسٹس جو کیا پرووائڈ کہا کر جا رہا رہا ہے. ہے کہ جو منی بجٹ فیبرری کے اندر آیا یہ اس میں کوئی زیادہ رد و بدل نہیں ہوگا ٹیکسز کی شرح میں، اور سیم ٹیکسز ہی سسٹین کیے جائیں گے، ایسا ہی ہے وہ سر؟ کوئی کم ہے. آپ نے منی بجٹ میں انڈائریکٹ ٹیکسز کو کئی جگہ پہ 25% پہ لے گئے، It's almost 45%. جی ان دی کانٹیکسٹ. تو رد و بدل نہ بھی کرنے کا مطلب ہے کہ بجٹ تو اپنے وہ دے دیا ہوا ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم 9.2 یا 9.8 ٹریلین کو اکٹھا کرنا تو کہیں نہ کہیں تو اب نہیں دے رہے تو منی بجٹ میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اصل بجٹ کا پتہ لگتا ہے جب وہ ریوائزڈ بجٹ آتا ہے جس پہ بحث ہی نہیں ہوتی، وہیں پتہ لگتا ہے کہ کیا خرچہ کیا گیا اور کیا. یہ تو مثال کے طور پہ ایجوکیشن پہ ہم یا ہیلتھ پہ اتنا لگا دیں گے اور پتہ لگتا ہے کہ وہ نہیں لگا. میں آپ کو جو اس وقت آؤٹ گوئنگ بجٹ ہے اس کی 3 فگرز دینے لگا. جی آپ کی جو پینشنز ہیں وہ اس کو 14% آف دا بجٹ ملتا ہے. اچھا. آپ کی جو سیلریز اینڈ پرکس ہیں اس کو 7% آف دی بجٹ ملتا ہے. اور آپ کی جو ایجوکیشن ہے فیوچر جنریشن اس کو 2.5% ملتا ہے. تو خود ہی آپ ڈائریکشن ترجیحات کا تعین، ترجیحات دیکھ لیں کہ اولڈر جنریشن پہ آپ کی ترجیحات ہیں، ینگر جنریشن پہ ترجیحات نہیں ہیں. تو اکانومی کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے چلتی ہے تو وہ نہیں چلتی. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب اسحاق ڈار صاحب نے کچھ ایسے پلانز متعارف کروا رہے ہیں کہ اگر آئی ایم ایف سے ہمیں نہیں معاہدہ ہمارا ہوتا تو جو ان کا پلان بی ہے یا سی ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کے ریمیٹنسز کے اوپر زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے، یا ان کے لیے کچھ ایسی اسکیمز ہے. تو سر اتنا ہم کوشچن اکٹھا کر پائیں گے کہ وہ آئی ایم ایف کے لیول تک آئے اور ہم خود انحصاری جو ہے جو کانسیپٹ وہ دے رہے ہیں وہ کر سکیں؟ یہ آپ کا اچھا سوال ہے اور کوشش کرنی چاہیے، اور میرے خیال کوشش ہوئی بھی ہے فیڈرل گورنمنٹ لیول پہ کہ ون مسٹ ہیو دی پلان بی اینڈ سی ان کیس آف، کیونکہ 14 جون تک تو ان کے ایجنڈے پہ آئی ایم ایف کے پاکستان کے ساتھ کوئی میٹنگ، کوئی رابطے کا کوئی تصور نہیں ہے. دی شیڈیول ہیز آلریڈی بین پبلش اینڈ اپرووڈ. اس سے پہلے شنید یہی ہے کہ 9 جون کو بجٹ پیش ہو جائے گا. جیسے آپ نے خود فرمایا، جو پچھلی گورنمنٹ میں ایک اچھی بات ہوئی تھی دی لانچ آف روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ، اس میں کوئی 6 ارب $US آیا تھا فارن ریمیٹنس کی وجہ سے. اس کا جو انسینٹیو تھا کہ انہوں نے سروس چارجز بالکل منیمائز کر دیے تھے. سو دیٹس وائی اٹ واز دی انیشیٹو آف دی فارمر گورنمنٹ جس نے کافی جو اوورسیز پاکستان نے اس میں پیسے بھیجے. سیکنڈ پلان یا ٹریک 2 جو پلان یہی ہے کہ ان کو اٹریکٹ کیا جائے، ان کو موٹیویٹ کیا جائے، ان کو انکریج کیا جائے کہ وہ دوبارہ اس میں پیسے بھیجیں اور اس کو کچھ گورنمنٹ کو انسینٹیو دیا جائے. کچھ دن پہلے اسحاق ڈار صاحب نے ڈائریکٹلی کانٹیکٹڈ دی فارن ایکسچینج پریزیڈنٹ علی بوستان، تو ان سے کچھ مدد چاہیے کہ یہ جو پیرٹی ہے بٹوین دی گورنمنٹ ڈالر ریٹ اینڈ دی بینک پرائیویٹ، اس میں 20 سے 25% کا اضافہ تھا. اسی لیے جو انہوں نے ایک فگر دیا آئی ایم ایف کو، اس میں 3% آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ اس کی جو پیرٹی کا جو لیول ہے 3% ہونا چاہیے. انہوں نے کوشش کر کے 5% پہ کرایا اسے. دوسری جو بات ہے، آلدو اٹ از ناٹ اے نیو کنسیپٹ، اکنامکس آف چیریٹی. آپ کو اکنامکس آف چیریٹی کی طرف اور اسلامک بینکنگ کو ان ٹرو اسپرٹس دیکھنا پڑے گا فار دی الٹرنیٹیو سلوشن. اسلامک بینکنگ از ناٹ اسٹینڈ اونلی فار کہ جناب وہ کوئی شرعی مسائل ہیں یا اسلام کی روح کو زندہ کرنا ہے. اسلام از آلویز دیئر، اس کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے فار دی سوشو اکنامک ٹرانسفارمیشن. بالکل ٹھیک ہے. وہ جو ایک انڈر پریویلیج کلاس ہے اس کو آپ نے انٹرسٹ فری لون بھی دینے ہیں. سب سے جو اچھی بات ہوئی ہے کہ وی ارجنٹلی نیڈ دی اکنامک نیشنلزم. اکنامک نیشنلزم سے بات ہوگی بٹ دیٹ ٹرانسلیٹ فرام ٹاپ ٹو باٹم.
اگر آپ کہیں جی سیکریفائز اونلی فار کامن پرسن کامن پیپل وچ ہیو بین فردر مارجنلائز بیکاز آف دی سو مینی پرائز ہائیک اور دوسری چیزوں سے, تو یہ مشکل ہوگا ان کے لیے. تیسرا جو آپشن جس پہ غور کیا جا رہا ہے, جس میں دی پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف ہیز بین ویری ایکٹیو ٹو سیک فائنینشیل اسسٹنس اینڈ اکنامک اسسٹنس فرام دی نیبرنگ ریجنل کنٹریز, پریفریبلی چائنا, سعودی عربیہ, ایون قطر, اور اس میں کچھ اچھی باتیں بھی انہوں نے کی ہیں کہ بارٹر ٹریڈ لے کے آئے ہیں موسٹ ریسنٹلی ایران, افغانستان اور رشیا کے ساتھ, جس کا امیڈیٹ افیکٹ تو نہیں آئے گا پر کچھ نہ کچھ اس کا گریجول افیکٹ ضرور آئے گا. اور آئی ڈونٹ نو وائی اٹ از ٹو لیٹ کہ آذربائیجان کے جو نیشنل انرجی ہے سوکار, اس سے اب کوشش کی گئی ہے اور دیٹ ہیز آلریڈی بین فائنلائز, وہاں سے آپ کو گیس آئے گی, رشیا سے امپورٹ آ رہی ہے. دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ فار آل دی پالیسی میکر ان پاکستان دیٹ انیشیشن, ایگزیکیوشن اینڈ امپلیمنٹیشن آف سی پیک فیز 2 شوڈ بی دی مین پرائورٹی آف دی سٹنگ وہ پرائورٹی ہونی چاہیے. اور جس طرح ابھی آپ نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی بات کی کہ اگر ہم فارن ریمیٹنس سے بہت زیادہ ڈپینڈ کر رہے ہیں تو اسکیم کو مزید فعال کرنا ہوگا. ایک بریک لے لیتے ہیں, ہماری گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور مزید بات کریں گے. ویلکم بیک جناب. ایک بہت ہی اہم ڈسکشن چل رہی ہے, پورے ملک میں ہی چل رہی ہے, کیونکہ عام آدمی کو تو یہی چاہتے ہیں, عام آدمی کی خواہش بھی یہ ہے کہ عوام دوست بجٹ ہونا چاہیے. لیکن جب بات آ جائے ملک کی تو کہیں نہ کہیں کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں, اور وہ عام آدمی کو بھی کرنے پڑتے ہیں. اچھا ڈاکٹر کیس صاحب, ایک سب سے بڑا ہمارا بنیادی مسئلہ, ہماری کرنسی بہت زیادہ ڈی ویلیویٹ ہو رہی ہے اور کرنسی پہ ہم قابو نہیں کر پا رہے, ڈالر قابو سے باہر, جس کی وجہ سے قرض ہمارا بڑھتا جا رہا ہے. کیا پالیسی سر ہونی چاہیے آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا اس پہ کنٹرول ہو سکے؟ دیکھیں, یہ جو ابھی پالیسی انہوں نے بنائی ہے امپورٹس کرب کر کے, یہ شارٹ رن تو چل سکتی ہے, یہ لانگ رن نہیں ٹھیک. پالیسی وہی ہیں دو کہ ڈالر کمائے جائیں اور ڈالر بچائے جائیں. آپ جب 60% آپ کی بجلی فورن آئل سے پیدا ہوگی تو آپ ڈالر نہیں بچا سکتے. ایک ملک جس کے پاس پانی اور ہوا اور سورج اور بڑی ساری چیزیں ہیں, وہ اگر باہر کے تیل سے وہ ہے تو غلط فیصلہ ہے نا جی. آپ کو یہ اسی طرح خوردنی تیل ہے کہ آپ جب انڈونیزیا سے منگوا رہے ہیں, جب آپ خود بنا سکتے ہیں اینڈ سچ فورتھ, اب تو آپ اناج اور چیزیں بھی. سو بڑا سیریسلی آپ کو پہلے تو ڈیورسیفائی اپنی ایکسپورٹس کرنی پڑے گی, اور اس کے لیے میرا یہ خیال ہے کہ ایس ایم ایز کو اجازت دے دینی پڑے گی. یہ بات ذوالفقار علی بھٹو نے کی تھی, اگر آپ کو یاد ہوگی, کہ جو بیچنا ہے بیچ لو, اور آپ کا سرپلس چلا گیا تھا, بیلنس آف پیمنٹ. ابھی بھی یہ ضروری ہے کہ اگر آپ یہ کہیں اسمال کہ صرف آپ نے کوالٹی مینٹین کرنی ہے انٹرنیشنل لیول. دوسرا جو آپ کا سورس ہے وہ پاکستانی ہے, جس کی بات آپ پہلے کر رہے تھے. میں ہمیشہ سے سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اوپن مارکیٹ ریٹ پہ 5 روپے اور ان کو آفر کرتے تو شاید وہ آفیشیل چینل سے بھیجنا شروع کرتے ہیں. اصل جو ان کا ایشو ہے وہ ٹائم لیگ ہے. جو ہنڈی ہے وہ ان کو فوراً پیسے دے دیتی ہے, آپ کے بینک جو ہیں وہ 3-4 دن لیتے ہیں, جس میں وہ ایکسچینج ریٹ فرق پڑ جاتا ہے. یہ جو اکاؤنٹس کھولے تھے اس میں وہ ٹائم لیگ کو ختم کیا گیا تھا. ٹرسٹ ڈیفیسٹ آیا جب آپ نے پی ٹی آئی گورنمنٹ کو ہٹایا تو وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ پورا کرنا پڑے گا. یہ جو یوتھ آپ کے پاس بلج ہے, اس کو اگر آپ سکلز دے کے, انٹرنیشنل سرٹیفیکیشن دے کے دنیا میں بھیجیں تو اور پیسے آپ کے آ جائیں گے, مگر آپ انسکلڈ جب بھیجیں گے تو وہ چیزیں نہیں آئیں گی. انڈیڈ سر اٹس اے لانگر ٹرم پلان. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح یہ شارٹر بھی آپ کو بتانے لگا ہوں, آپ کا پانی, آپ کا معدنیات,
آپ کی بہت ساری ایسی چیزیں، آپ کا ٹورزم جو آپ کو یہ ڈالر دے ٹورزم پہ سکتا ہے. آپ واقعی کافی انویسٹ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جس طرح انہوں نے توانائی کے حوالے سے بات کی، اب یہ انڈکشنز تو دے دی گئی ہیں کہ جی بازار آپ 8 بجے بند کریں، تاجر کمیونٹی نہیں مان رہی، اور شہباز شریف صاحب نے بھی کہا ہے کہ سالانہ $1 ارب کی بجٹ ہم توانائی کے شعبے میں اصلاحات سے کریں گے. سو یہ ایک اچھا اقدام ہے، اصلاحات سے اتنی بچت ہم کر پائیں گے جتنی وہ فگر کوٹ جی کر رہے یہ ہیں؟ ایک واقعی ایک اچھی مثال کی کوشش کی جا رہی ہے، پر مجھے خطرہ یہ ہے کہ بزنس کمیونٹی نہیں مانے گی. سم ڈیز اگو آئی واز ان بیجنگ، تو میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ 7 بجے کے بعد ساری مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں. آلدو چائنا از دی سیکنڈ لارجسٹ اکانومی آف دی ورلڈ، پر انہوں نے یو ایس اے میں سر بند کر دیتے ہیں یو ایس میکسیمم اے، مارکیٹس. ایون انڈیا کی مثال آپ لیں، اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جتنی ریجنل اکانومی ہیں وہ ان کا ایک میکنزم ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ یہ یہاں سن تقریباً سال میں کافی زیادہ نکلتا ہے، اس کو ہم نے یوٹیلائز نہیں کیا، رادر اٹ از ٹوٹلی نیگلیکٹڈ. اس گورنمنٹ نے کچھ آگے کوشش کی ہے اس کو کہ سولر کا، پر اس میں بھی کچھ اس کا پولیٹیکل اینگل زیادہ ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ڈائیورسفیکیشن آف انرجی جنریشن اینڈ سپلائز چین کو بہتر کرنا چاہیے کہ لوگوں کو کچھ سکون ہو، کیونکہ ہماری جو بزنس جو کاسٹ ہے دیٹ از ایٹ اپر سائڈ بیکاز آف دی بزنس اپرچونٹی کاسٹ. اس سے آپ کی پروڈکشن پہلے ہی کافی مہنگی ہو جاتی ہے. دیٹس وائی وی آر لیکنگ بیڈلی ٹو کمپیٹ ایون دی ریجنل کنٹری اسپیشلی بنگلہ دیش، ایون ویتنام. Vietnam has become the emerging economy of the Southeast Asia and ASEAN. تو وہ تو کافی چیزیں آگے جا چکی ہیں، پر میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ جیسے یہاں اس کا الٹرنیٹیو یہ ہو سکتا ہے کہ چائنا سے مل کے سی پیک فیز 2 میں لیتھیم بیٹری کی پروڈکشن کا یونٹ فوراً لگایا جائے، جس سے انرجی کی سٹوریج کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اس سے کافی ایک امپورٹ بل میں بھی فرق آئے گا. ادر تھنگ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کوکنگ آئل اس کا مسئلہ ہے، اور مجھے خود علم ہے کہ دی انکمبنٹ انڈونیشین ایمبیسیڈر ہیز بین اسٹرائیونگ ہارڈ کہ کچھ ان کو زمین گوادر میں مل جائے تو وہاں پام آئل کی مدد کی جا سکے، کلٹیویشن کی جا سکے. کیونکہ پہلے 8 سے 7 اس فسکل ایئر میں $7 ارب آپ کا یوز ہوا ہے، $US یوز ہوا ہے اونلی ٹو امپورٹ ادر دین آئل، یہ کوکنگ آئل میں، یہ ویجیٹیبل میں اور دوسری چیزوں میں، وچ از ویری لیتھل فار دی فرجائل اکانومی آف پاکستان. سو ایک کنسیپٹ ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کو بہتر بتا سکیں گے، کہ سبسٹیوشن آف اکانومی. the point is کہ اب کئی امپورٹ آئٹمس پہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا بین بھی لگا، جس میں جانوروں کی خوراک بھی شامل تھی، لیکن یہاں پر اس کا کوئی سبسٹیوٹ اویلیبل نہیں ہے نا، لوکلی بن نہیں رہی. تو جب نہیں بنتی تو وہ لوگ پھر پروٹیسٹ کے لیے آتے ہیں. تو سر ہم ایکسپورٹس کا دائرہ کار جس بڑا زور بھی دیا جاتا ہے، ایکسپورٹس نہیں بڑھائیں گے تو ہم نہیں زر مبادلہ کما سکتے. کوئی ایسے طریقے یا ایسے ایمرجنسی پلان ایکسپورٹس بڑھانے کے سر کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس سے پہلے کہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جب آپ نے امپورٹس بند کی تو اسمگلنگ شروع ہو گئی، جو اکانومی کو ایڈورسلی افیکٹ کرتی ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے کہ وہ اس کا کام ہے پالیسی دینا اور ڈائریکشن دینا. یہ باقی بزنس کمیونٹی کا کام ہے کہ وہ چیزوں کو ایکسپورٹ کریں. ہمارا پرابلم بہت سارا یہ ہے کہ ہمارے پاس اسٹوریج فیسلٹی نہیں ہے، ہمارے پاس وہ ٹریٹمنٹس نہیں ہیں کہ ہمارے پھل جو ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پہ ایکسیپٹیبل ہو جائیں اینڈ سچ فورتھ. یہ ہیں چیزیں جو گورنمنٹ کو کرنے کی ضرورت ہے. بے شک وہ خود نہ کریں، وہ انٹرنیشنل فرمز کو وہ اجازت دے دیں کہ وہ جوائنٹ وینچرز آپ کے ساتھ کریں. میں ایک اور قسم کا اگزامپل دینے لگا ہوں آپ کو کہ کارپیٹ آپ کا جو ہے وہ کاٹیج انڈسٹری بکتا ہے. جو آپ سے خریدتے ہیں امریکہ میں وہ کارپیٹ $20,000 کا، وہ اس کارپیٹ کو ایز اے پیس آف آرٹ $2-3 ملین کا بیچتے ہیں.
یہ مارکیٹنگ آپ کی گورنمنٹ آپ کے کارپیٹ ایکسپورٹرز کو کیوں نہیں فیسلٹی دے سکتی کہ بجائے وہ $20,000 کا بکے وہ $2-3 ملین کا آکشن ہو ان دیٹ کانٹیکٹ. اس کے کچھ ایشوز ہیں. ہم بہت جس کو کہتے ہیں کہ جن کے لیے ہم ٹیکس اکٹھا کر رہے ہیں وہ کیلس ہیں. they are careless about the economy, they are careless about the people, they are careless about the whole structures, کیونکہ ان کے گھر چل رہے ہیں. سو میرا یہ خیال ہے کہ آپ ایکسپورٹس کی بات کریں, امپورٹ سبسٹیوشن کی بات کریں یا ٹرانسفارمیشن, تو انسینٹو بیسڈ ہوگا. آپ کو بڑی سیریسلی جہاں سزائیں دینی پڑیں گی ان مانیٹری ٹرمز تاکہ وہ کام لوگ چھوڑیں, یا ریوارڈز دینے پڑیں گے ان مانیٹری ٹرمز تاکہ لوگ وہ کام کرنا شروع کر رہے ہیں. صرف اسی قسم کی گورنمنٹ ڈائریکشن دے دے تو آپ دیکھیں کہ بڑی جلدی چیزیں موبلائز ہوتی ہیں. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, آٹو موبائل انڈسٹری کے لیے کیا بجٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ رکھا گیا ہے, کیونکہ گاڑیوں کی قیمتیں اب تو پہنچ سے باہر ہیں, بیکاز اب تو گاڑی جہاں نیسیسٹی تھی اب تو وہ لگژری محسوس ہونے شروع ہو گئی ہے. تو کیا اسحاق ڈار صاحب سوچ رہے ہیں اس کے لیے بجٹ میں, کیا آپ تک پہنچی ہیں خبریں؟ ہماری بدقسمتی تو یہ ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے خود بتایا, جب امپورٹ کو زیرو لیول پہ لے کے آئے تو یہ اس کا زیادہ اثر آٹو موبائل انڈسٹری پہ بھی گیا. جب کھولی تو $2 سے $2.5 ارب کی تو لوگوں نے خود پرائیویٹ گاڑیاں, لگژری گاڑیاں امپورٹ کر لیں جو کراچی پورٹ پہ کھڑی ہیں. بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو آٹو موبائل انڈسٹری ہے وچ از ناٹ فلی آپریشنلائز اور لوکلائزڈ, آپ زیادہ تر کرتے ہو اس کو اسمبلڈ, اور اسمبلی میں آپ کو ضرورت ہوتی ہے بیسک امپورٹنٹ اس کو پارٹ اینڈ پارسل کی جو چائنا سے یا دوسری جگہ سے آتے ہیں. I personally visited while I was in China, 2 مختلف آٹو موبائل انڈسٹری کا دورہ کیا, تو وہاں پتہ چلا کہ وہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں الیکٹرک, فلی الیکٹرک کار کو, وہیکل کو. اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ وہ پاکستان میں کیوں نہیں اسے انٹروڈیوس کرا رہے, تو ان کا کہنے کا جو تھا کہ وی ڈونٹ ہیو اینی آرڈر فرام گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ ایون دی پرائیویٹ سیکٹر. کوشش یہ کافی کر رہے ہیں کہ آٹو موبائل انڈسٹری کھڑی ہو جائے, جو کچھ حد تک کھڑی بھی ہو جائے گی بیکاز آف دی لفٹنگ آف امپورٹ ریسٹرکشن اینڈ اوپننگ آف LCs. پر جس قوم کے پاس اتنی غربت ہے, اتنی تنگ دستی ہے, اتنی یعنی انسانی بے حرمتی ہے, تو وائی پیپل آف ڈائنگ ٹو امپورٹ لگژری کارس اور دوسری چیزیں. آپ مثال لیں انڈیا کی دوسرے ممالک کی کہ ان میں اکنامک نیشنلزم بہت زیادہ ہے. وی آلویز ٹاک اباؤٹ سیلف اکنامک ریلائنس اور سیلف کانفیڈنس. یہ باتوں سے یا جذبات سے یا ایک دوسرے کے کیچڑ اچھالنے سے یا کریکٹر اسیسینیشن تو سے نہیں آ سکتا. اس سے تو آپ کی ایک ٹوٹل ٹرانسفارمیشن کرنی پڑے گی, آپ کے DNA کی, آپ کے جذبات کی. آپ کچھ ہوتی ہے اور آپ نے کچھ نہیں کیا, جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے جی نئی نسل کے پاس, نئی نسل کو ہم نے بنا دیا جی ٹک ٹاکر. دے ڈونٹ ہیو دی ویژن, دے ڈونٹ ہیو دی ٹیمپرامنٹ, دے ڈونٹ ہیو دی بیسک اسکل آف انٹریکشن ڈائلاگ. اس کا جو بدقسمتی سے اور ٹیمپرامنٹ کے ختم ہونے سے وہ بالکل ایک آگاہی اویئرنیس یا شاید لائن آف ایکشن نہیں دیا جا رہا ہے. لیکن ایک اور بڑا ایمرجنگ ٹرینڈ ہے, اور میں چاہوں گی کہ ہمارے جو پینلسٹ ہیں وہ اس پہ کامنٹ ضرور کریں, اور کچھ اسٹارٹ اپس ہیں جو دے آر ڈوئنگ ایکسیپشنلی گڈ. سو اس فنومینا پہ بھی ذرا بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا سہولت رکھی گئی ہے بجٹ میں, ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری IT انڈسٹری بلکہ دنیا بھر میں اب مختلف ممالک کی جو IT انڈسٹری ہے وہ بلوم پہ ہے. کووڈ کے بعد یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جس نے بہت زیادہ ترقی کی, اور فارچونیٹلی پاکستان میں بھی ایسے بہت سے اسٹارٹ اپس ہیں جو کہ دے آر ڈوئنگ ایکسیپشنلی گڈ. لیکن ان کے لیے کیا پالیسیز ہونی چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ, یہ جو رائزنگ فنومینا ہے, اور اوبیسلی میں سے کئی لوگ تو اچھا خاصا ڈالرز لے کر بھی آ رہے ہیں, لیکن ان کی بھی بہت ساری شکایات ہے کہ انہیں ریگولیٹ نہیں کر پا رہے. کیا ہونا چاہیے سر ان کے لیے؟ دیکھیں, آئی تھنک دیٹس دی فیوچر آف دا ورلڈ. اب تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی آ گئی, مگر آج سے
2-2.5 مہینے پہلے آئی ٹی انڈسٹری نے، ینگ اسٹارٹ اپس نے ریکویسٹ کی تھی فائنانس منسٹر صاحب سے کہ ہمارا جو ایکسپورٹ ٹیکس ہے وہ ختم کر دیجئے تاکہ ہم زیادہ کما سکیں. جو انکار کیا آپ کے فائنانس منسٹر صاحب نے، انہوں نے کہا نہیں، ٹیکس دینا بہت ضروری ہے. اور پہلا کام تو وہی کرنا چاہیے کہ جو انڈسٹری وہ آئی ٹی ہو یا کوئی جو بلوم کر رہی ہے اور ایکسپورٹ کر رہی ہے، اس پہ سے ایکسپورٹ ٹیکس اڑا دینا چاہیے تاکہ وہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ان کا کم ہو اور وہ زیادہ کما سکے. دوسرا اس کے اندر جو ابھی ریسنٹلی ہوا کہ آپ نے 2-3 دن کے لیے انٹرنیٹ بند کر لیے، اس سے کافی نقصان اس سے جو وہ آپ نے پورے کرنے تھے کسی کے انٹرنیشنل بائر کے آرڈرز، تو اگر وہ 2 دن ڈیلے ہو گئے تو تیسرے دن تو انہوں نے آپ کو نہیں دیے ہوں گے نا یہ آرڈرز، وہ کہیں اور لے گئے ہوں گے. یہ بھی گورنمنٹ سے ہے کہ پلیز جو مرضی آپ کریں، مگر یہ جو چینلز ہیں، جو ماڈرن چینلز ہیں، ان کو بند نہ کیجیے تاکہ یہ ینگ سٹارٹ اپس کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ ایروڈ نہ ہو. دنیا اب کریڈیبلٹی پہ چلتی ہے اور یہ بڑے شاندار لوگ ہیں، اور آئی ہوپ کہ ان کے ساتھ اور جو یوتھ ہے ان کو بھی آپ یہ بجائے 20 سال کے ایجوکیشن بری سی دینے کے، ان کو یہ نئی 6 مہینے 2 سال کی ٹریننگ دے کے آپ اسی طرف لائیں. اچھا، ایون دا یوتھ ینگسٹرز آر ایکچولی بزی ان ڈوئنگ دا ایز آف بزنس اینڈ امیزون، اور یہ جتنے بھی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں بٹ ان کے لیے کوئی اسپیشلائزڈ وہ چاہتے بھی یہی ہیں کہ کوئی ایسی اسسٹنس ہونی چاہیے. پی آئی ٹی وی والے اس پر کام بھی کر رہے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کتنا کامیاب ہوتا ہے. اچھا سر، اب سیلاب کی وجہ سے ہمیں کافی نقصان ہوا ایگریکلچر کے اندر، اور سیلاب سے پہلے کووڈ کا ایک ہمیں وہ پیریڈ دیکھنا پڑا، تو ظاہری بات ہے تھنگز ور ناٹ ویری اسموتھ فار اینی گورنمنٹ. سو اب کیا کرنا چاہیے؟ کتنی سبسڈی اور کتنا ٹیکس ریلیف آپ سمجھتے ہیں دینا چاہیے ایگریکلچر سیکٹر کو تاکہ وہ سسٹین کر سکے؟ ایگریکلچر جو مختلف سلوشن ہے فار دی ریوائول آف اور اسٹریم لائننگ آف مائکرو اکانومی، اور اس میں شارٹ ٹو جو میڈیم ٹرم ہے دیٹ پرٹینس ٹو دی ریوائول آف ایگریکلچر. کیونکہ ایگریکلچر اگر آپ کا ریوائیو کر گیا تو جو آپ کا امپورٹ بل ہے کوکنگ آئل کا، ویجیٹیبل کا، دوسری بیسک کموڈیٹیز کا، اس کی بچت ہوگی. سب سے اچھی جو بات ہوئی ہے ڈے بیفور یسٹرڈے، دی نیشنل بینک آف پاکستان ہیز اناؤنسڈ انٹرسٹ فری لون ٹو دی فلڈ اینڈ رین افیکٹڈ ایریاز، اور ان کے کاشتکاروں کو 6 ماہ کے لیے 2 لاکھ دیا گیا فری آف انٹرسٹ، اور 3 سے 5 لاکھ دیا گیا 3 سال کے لیے. I think it is indeed a giant step toward the partial revival of agriculture sector. ایگریکلچر سیکٹر میں بہت زیادہ گنجائش ہے بہتری کی، بہت زیادہ گنجائش ہے ڈائیورسیفیکیشن کی. So I suggest کہ گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ پالیسی میکر اینڈ اسپیشلی دی پرائیویٹ سیکٹر شوڈ سیک help from Chinese counterparts so that there would be a overhauling and transformation of آپ کی جو conventional بالکل جس طرح یہ ٹیوب ویلز کو آپ شمسی توانائی پہ منتقل، جس طرح کہہ بھی رہے ہیں کہ شاید اس پر وہ کام کر رہے ہیں، یا پھر کھاد پر سبسڈی دیں کسانوں کو. جی یہ مختلف بینک اس پہ آلریڈی کام کر چکے ہیں، شمسی توانائی پہ، سولر ٹیوب ویل پہ اور دوسری چیزوں پہ. اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سی پیک فیز 2 میں اسی طرح کے پروجیکٹ لوکلائز اس کو ود دی پرومس آف ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی اس کو جلد سے جلد رائز کیا جائے تاکہ آپ کی کوئی گنجائش نکل سکے. ہائیبرڈ کلٹیویشن کا بڑا کنسیپٹ ہے، کچھ میں ماڈل میں یہ اپلایا بھی گیا ہے کچھ ریجن میں، وچ از ویری سکسیزفل، کہ آپ ایک ہی کھیت سے، ایک ہی ٹکڑے سے، اس ایک ہی ٹائم میں مختلف فصلیں لے سکیں جس کے آپ کے ریونیو جنریشن میں اضافہ ہو سکے. اٹ ریکوائرز R&D آلسو. آپ R&D اور انیشیٹیوز ایسے لینے پڑیں گے جس کے لیے کریں. اچھا ڈاکٹر سکیر صاحب، اب وہ جو ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے بھی سر بات کر رہے تھے کہ 9.2 ٹارگٹ تو آپ نے ٹیکس کا رکھ دیا ہے، منی بجٹ کا ہی نہیں حاصل ہو پایا، تو سر اس کے لیے کوئی ایسے انفلوئنشل سٹیپس ہیں ان کے ذہن میں کہ اتنا ریونیو کلیکٹ کر سکیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس FBR سے تو آپ نہیں کچھ کر سکتے. آئی ڈونٹ نو
کہ آپ کو ٹیکس کلیکشن کو پرائیویٹائز کرنا پڑے گا، یا پھر کیونکہ ایف بی آر سے تو لوگ ڈرتے ہیں، پھر آپ جاتے ہیں انڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ، آپ جاتے ہیں یہ آئل اور گیس پہ جو آپ لگا دیتے ہیں ریگولیٹری ڈیوٹیز، وہ سارا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو مہنگا کر دیتی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جو بات ڈاکٹر صاحب نے شروع میں کی تھی نا کہ پہلے تو گورنمنٹ کے حجم کو نیچے کریں، چھوٹا کریں، وہ جتنے سفید ہاتھی رکھے ہوئے ہیں ان کو پروڈکٹیو بنائیں. بے شک آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ لے کے آئیں، نہ بیچیں ان کو، بٹ یہ جو ہے کہ آپ ہر دفعہ ٹیکس کا حجم بڑھا دیتے ہیں پھر وہ پورا نہیں ہوتا. اس طرح سر پی آئی اے کی مثال لے لینا، آل ادر ایئر لائنز آر ڈوئنگ گڈ ایکسیپٹ پی آئی اے. اب سوال بڑا انٹرسٹنگ آپ پوچھ رہی ہیں کہ کیا پاکستان کو ایک نیشنل کیریئر چاہیے؟ امریکہ کے پاس تو نہیں ہے. پین ایم ہوتا تھا، وہ بھی نیشنل نہیں تھا، بٹ اٹ ڈسپیئرڈ. سو وائی ڈو یو نیڈ سچ پروجیکٹس جو اب دنیا اسپیشلی گلف ملک بڑی سکسیزفلی پرائیویٹ سیکٹر میں بڑے بڑے اچھے، چائنا اب یہ ایک ٹرین پیرل بنانا چاہتی ہے کہ جتنی جلدی وہ ہو جائے گا آپ کی وہ جو پرانی ٹرین ہے وہ ریڈنڈنٹ کرنی پڑے گی. کیپیسٹی یہ ان کی بسز کی 5000 ہے پروڈکشن کی، سال میں 500 بسیں آپ پیدا کرتے ہیں. تو یہ سارے وہ لوپ ہولز اور فلاز ہیں نا جو اکانومی کو کاسٹ ان افیکٹو بنا رہے ہیں ان دی. ڈاکٹر صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایڈ کروں، جیسے آپ نے پوچھا کہ کیسے اس کو زیادہ ریونیو جنریٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کو میٹ کیا جا سکتا ہے. دیر واز اے ویری سکسیزفل کیس اسٹڈی، ڈاکٹر صاحب بھی جانتے ہوں گے، ٹرکش گورنمنٹ نے سم ایئرس اگو اس کو اپلائی کر کے دکھایا، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو ریونیو ٹارگٹ تھا وہ اس انسینٹیو کی وجہ سے ضرورت سے زیادہ بلکہ 2 گنا ہو گیا تھا. کیا وہ انسینٹیو تھا کہ پہلے سال کا آپ نے دینا ہے 100% ٹیکس، اور دوسرے اور تیسرے سال کا انہوں نے گریجولی اس کو سلیش کر دیا تھا 75 اور تیسرے سال کا 50. آپ اس کو اگر ویل کرنا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ آپ اس کو ٹیکس دے دیں، اس سے آپ کا ٹارگٹ یعنی میٹ بھی ہو جائے گا، اور آپ کے جو نیشنل ٹریجری ہے اس میں کافی پیسے بھی آ جائیں گے اور آپ کے پاس کشن ہو جائے گا. Other thing is that کہ there is a clear cut policy should be there کہ جس میں fiscal discipline اور administration کو آپ نے deficit کو کم کرنا ہے by virtue of cutting of unnecessary expenditures. اس میں آپ نے پھر پولیٹیکل مینپولیشن نہیں کرنی کہ الیکشن جیتنا ہے تو آپ نے ڈیولپمنٹ بجٹ فنڈ دے دیا، پھر اس کو آپ نے ایکسپینشنری نہیں بنانا، انوویٹو بنانا ہے تاکہ ہیومن جو کیپٹل ہے اس کی کوئی شکل نکلے. اگر آپ مختلف ممالک کی ہسٹری دیکھیں تو چائنیز، سنگاپور، ویتنام، ایون تھائی لینڈ، یہ سارے اسکل بیس اکانومی تھے. ایس ایم ای کو انہوں نے پروان چڑھایا، مائکرو فنانسنگ کیا. میں کافی دفعہ سینٹرل ایشیا جاتا رہتا ہوں ریگولر بیسس پہ، وہاں ایک کنسیپٹ ہے اکنامک کمیونٹی ڈیولپمنٹ. وہ کسی سے اپنی جو اس علاقے میں خاص کر ہوتی ہیں انڈسٹریز اس سے ٹیکس وغیرہ نہیں لیتے، ان کے ذمہ ہوتا ہے کہ آپ نے 1 سال میں اتنی یا سوشل سیکٹر میں یہ ہسپتال بنانا ہے، یہ اسکول بنانا ہے، یہ آپ نے کنیکٹیوٹی کا برج بنانا ہے، یہ ٹرانسپورٹ دینی ہے. وہ ٹوٹل وہ جو ہوتا ہے ان کا ٹیکس اس مد میں وہ لے جاتے ہیں. سر کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرامز آئدر از فار دا اسٹوڈنٹ یا پھر اگر سی ایس آر کے کانسیپٹ کے لیے کریں تو ہمارے پاس تو خود بڑی اپرچونیٹیز ہیں لیکن شاید ہم فوکس نہیں کر پاتے. سر آپ کو پرسنلی کیا لگتا ہے کہ اب جو بجٹ آ رہا ہے تو نیا ٹیکس اگر نہ بھی آئے تو ایک عام آدمی یہ سننا چاہتا ہے نا کہ میرے لیے اس میں اتنا ریلیف ہوگا، پیٹرول اور تھوڑا نیچے چلا جائے گا یا پھر ہمارے کرائے کم ہو جائیں گے. سو ایک سطحی طور پہ کوئی سٹیٹمنٹ آپ عوام کے لیے دیں گے؟ کچھ مہینوں کے لیے تو کیونکہ الیکشن یہ رہے تو شاید دالوں چاول میں سبسڈیز دے دیں، اور تیل کو کم کیا ہے اور وہ کرتے ہی ہیں کہ پیٹرولیم پروڈکٹ کو کم کرتے ہیں تو گیس کو بڑھا دیتے ہیں اینڈ سچ فورتھ. بٹ یہ کریں گے
اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ گورنمنٹ سرونٹس کی تنخواہ بھی وہ بڑھائیں گے ان دی کانٹیکسٹ، تو کہیں نہ کہیں تو ان کو یہ کھیلنا پڑے گا. اصل ایشو جو رہے گا وہ یہ ہے کہ اکانومی کو ریوائیو کیسے کرنا ہے. آپ کے جو سیکٹرز ہیں سوشل سیکٹرز، اس میں جو پاورٹی ہے یا پور ہیں ان کو پروٹیکشن دینا تو بہت ضروری ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کے جو اکنامکلی وائبل سیکٹرز ہیں ان کو بھی تو انسینٹیو دینے کی ضرورت ہے. سر وہ کون سے سیکٹرز آپ سمجھتے ہیں جنہیں آپ سمجھتے ہیں انسینٹیوز دینے پڑیں گے اس دفعہ؟ مجھے ایگریکلچر تو میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ فوڈ سیکیورٹی کی ضرورت ہے تو ایگریکلچر کو کسی لیول پہ لانے کی ضرورت ہے. حالانکہ وہاں بھی بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ 40% لینڈ جو ہے وہ لارج فارمرز کے پاس ہے جو شیئر کراپنگ سے کراپ کرتے ہیں، 40% اسمال فارمر، اور یہ 80% اکانومی کا حصہ نہیں ہے، اونلی 20%. اور یہ سارے انسینٹیوز جو آپ دیتے ہیں وہ اس 20% کو دے رہے ہیں جو اکانومی کا حصہ ہے. بالکل. اب یہ جو آپ کی سروس سیکٹر ہے جو 51% آپ کا جی ڈی پی کو دے رہا ہے، ان کو ایکسپورٹیبل جیسے انڈیا نے کر دیا، ان کو کیوں نہیں آپ وہ آئی ٹی کے تھرو اپرچونیٹیز دیتے کہ ڈاکٹرز اپنی سکلز بیچ سکیں، لائرز آپ کی اپنے سکلز بیچ سکیں، جو بھی ریسرچ کر رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ وہ سکلز دے سکیں. جو سینٹنس میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہمیں رینٹ سیکنگ سے باہر نکل کے پروفٹ میکنگ پہ آنا پڑے گا اور پھر اس کو ٹیکس کرنا پڑے گا، پھر اکانومی چلے گی. سو تیسرا جو سیکٹر ہے جو اب بیٹھ رہا ہے جس کا ہم رونا رو رہے ہیں وہ انڈسٹری ہے. اس میں بھی میرا خیال ہے کہ ایس ایم ایز کو بہت زیادہ انسینٹیو دینے پڑیں گے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ان کو انٹرنیشنل لیول پہ کوالٹی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. پوٹینشیل ہے، یہ نہیں ہے کہ پوٹینشیل نہیں ہے، اس کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے ان دی کانٹیکس. بٹ میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ یہ ہو یا ارسپیکٹو ہو، ان کے پاس وہ ویژنز ہی نہیں ہیں. ان کے پاس وہ چاہتے ہیں کہ پیسہ آ جائے اور وہ خرچ ہو جائے ہمارے اس لیول پہ اینڈ وہ چلتا رہے گا، مگر نہیں چل رہا. اب آپ کو ری اسٹرکچر کرنا پڑے گا، آپ کو فارمیٹ کرنا پڑے گا. یہ جو بیلی ہیوی گورنمنٹ ہے دیٹ از اے پرابلم. سر ابھی تو پرابلم میرا پیسہ آ بھی نہیں رہا. ڈاکٹر صاحب پیسہ ہوگا تو آئے گا نا جی، پیسہ جنریٹ ہوگا تو وہاں سے آپ لیں گے نا. جب جنریٹ ہی نہیں ہو رہا تو کیسے آئے؟ سر تو اس متوقع بجٹ کے لیے اب جو اسحاق ڈار صاحب پیش کریں گے، آپ کیا سجیسٹو پرپوزل دینا چاہیں گے کہ کن چیزوں پہ اب ذرا کوئی ہوتے نا کوئی 2-3 ایسے پوائنٹس اس پر ہیویلی کنسیڈریشن ہونی چاہیے؟ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کچھ اہم سیکٹر اکانومی میں گنائے، اس میں ڈیجیٹلائزیشن آف اکانومی بھی ایک سیکٹر ہو سکتا ہے، کیونکہ دی نیکسٹ فیز آف ورلڈ اکانومی از ڈیجیٹلائزیشن آف، جسے آپ کہتے ہیں ای کامرس. ای کامرس میں کافی آپ کی جاب اپرچونیٹی بھی نکلے گی، کافی جو پڑھے لکھے لوگ ینگ نسل آ رہی ہے اسے کمپیوٹر سائنسز کر کے تو اس کی کھپت بھی ہو سکے گی. دوسری میں سمجھتا ہوں کہ ایگریکلچر کو ڈائیورسیفائی کرنے کی ضرورت ہے، فشریز میں جانے کی ضرورت ہے، کیشیبل کموڈٹی، اور جیسے کافی ایک سیڈز ہیں جن کی بہت زیادہ ریکوائرمنٹ ہے چائنا میں، چائنا کی اکانومی، چائنا کی مارکیٹ میں، اس طرح کی چیزیں ٹریڈیشنل گندم یا چاول سے نکل کے اس طرف جانا پڑے گا. اور جو چیریٹی کی جو ایک اچھی مثال ہو سکتی ہے جیسے اخوت ماڈل ہے، ان سے کنسلٹ کر کے لوگوں کی زندگیوں کو آسان کرنا پڑے گا. نہیں تو کافی مشکل حالات میں لوگ پہلے ہی بیٹھے ہیں. اگر آپ نے صرف کاسمیٹک اس کو کیا فار دی پولیٹیکل پرپس تو وہ اتنا اچھی بات نہیں ہوگی. اور دوسرا سے تھوڑا سا عوام کو بھی کوآپریٹ کرنا پڑے گا. جس طرح آپ نے ابھی توانائی یا انرجی سیکٹر کی بات کی، اگر مارکیٹس کہا جا رہا ہے کہ 7 بجے بند کریں یا 8 بجے بند کریں تو تھوڑا سا کوآپریشن اس سیکٹر سے بھی ریکوائرڈ ہے تاکہ ہم بچت بھی کر سکیں. بٹ امید یہی ہے کہ انشاءاللہ جو بھی بجٹ آئے وہ عوام اور ملک کے لیے بہتر ہو اور بہترین طریقے سے اسے ثابت کیا جا سکے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، بہت شکریہ ڈاکٹر قیس صاحب آپ کا. تو ناظرین
اس پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں آگاہی حاصل ہو سکے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ اس وقت کہاں پر ہے اور ہمیں کون سے ایسے ایگزیمپلری انسینٹیوز کی ضرورت ہے مختلف سیکٹرز کے اندر جہاں پر ہمارے سیکٹرز جو ہیں وہ پروفیٹیبل طریقے سے پاکستان کے لیے کچھ کر سکیں. اس سے انکار نہیں ہے کہ سیلاب کی وجہ سے اور کووڈ کی وجہ سے ہمیں کافی نقصان اٹھانا پڑا, مہنگائی بہت زیادہ ہے, چیلنجز ہیں, لیکن جس طرح سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ڈاکٹر قیس صاحب نے کی کہ اپنے نوجوانوں کو اسکلفل ایجوکیشن کے ذریعے اسکلز دیں, ایسی ایجوکیشن انہیں دیں جو کہ ان کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو, نہ کہ صرف خالی ڈگریاں ان کے ہاتھ تھما دی جائیں, تو وہ بھی پاکستان کے لیے کرامت شہری بن سکتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت, پھر ہوگی آپ سے ملاقات. اللہ حافظ.